खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपको होस्ट सईद काजी, मेरे साथ मियाँ शाहिद साहब जो कि मेरे को होस्ट हैं, और मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। गज़ा के जो तर्जमान हैं जनाब जलाल अल-फराह साहब, वो भी हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर अहमद सईद मिन्हास भी हमारे साथ। मगर रन डाउन और कुछ खबरें और फिर हम तजिया लेते हैं। इंतहाई अहम इशूज़ हैं और दुनिया एक अजीब व गरीब ख़तरे के यूँ लगता है कि करीब जाती नज़र आ रही है। पहले तो बात करते हैं आल पार्टी कॉन्फ्रेंस आज हुई। एक अच्छा फ़ोटो शूट तो था, लेकिन क्या ये मसाइल का हल हो सकता है, या जो एक तासुर देने की कोशिश की गई हमें कि जनाब ये सब इकट्ठे हैं और बड़े पावरफुल हैं और ताकतवर है जो हमारी इस वक्त पॉलिटिकल एलीट है, इसका क्या सिलसिला है, इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ इसराइल ईरान जंग एक बहुत ही खौफनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही है। मैं ख़ास तौर पे जिक्र करूंगा इंडिया में जो सफ़ीर हैं ईरान के, जो उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने अपने अज़ाइम जो बताए हैं वो ख़ासे ख़तरनाक और खौफनाक है। इस हवाले से अपने मेहमानों से बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब किन 12 इजलास से गुजर के गए हैं, क्या वो किसी डिग्गी में थे, क्या सिलसिला था, और क्या वो इमरान खान के टाइम टेस्टेड फ्रेंड हैं या कंप्रोमाइज्ड है एज सम ऑफ दी जर्नलिस्ट्स क्लेम, जो कि क्लोज टू PTI हैं। बिजली की कीमत में 19 रुपये फी यूनिट की कमी। अब बस करें, इस मजाक को ख़त्म करें। इर्रेपरेबल डैमेज किया है इन डील्स ने। जब तक ये सारे ख़त्म नहीं होते, वो बंदे जिन्होंने ये डील की है और ये स्ट्राइक की है वो सामने आके वो अंदर नहीं होते कानून के मुताबिक, तो यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। मगर मैं खुश आमदेद कहूँगा जनाब जलाल अल-फराह साहब तर्जमान, और मेरे साथ है ब्रिगेडियर अहमद सईद मिन्हास साहब। जलाल साहब, मैं आपसे पहले शुरू करता हूँ और फिर आएंगे जनाब ब्रिगेडियर साहब के पास। ये जो कल इंडिया में सफ़ीर जो हैं ईरान के, इन्होंने वो पालकी शर्मा के इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर ईरान की सरजमीन पर कोई ऐसा बारूद टकराया जो कि अमेरिका ने मुहैया किया हो इजराइल को, तो वो तमाम बेसिस और बेशुमार बेसिस है। मैं आज नक्शा देख के हैरान हो रहा था उधर कतर, और फिर सवाल ये भी हुआ कि कतर में जो बेसिस हैं क्या वो भी उस पर भी अटैक करेंगे, तो उन्होंने कहा यस, हैव थिंग्स गॉन टू दैट एक्सटेंट। जनाब जलाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सईद साहब। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, ईरान ने 18 साल से जो इन्होंने तकलीफ़ें, पाबंदियाँ और ज़लालत इन्होंने अमेरिका से और मगरबी ममालिक से इन्होंने जो बर्दाश्त की है, और ईरान की जो 120 अरब डॉलर सीज है, ये सब न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से, ये सब इन्होंने इस चीज़ का इसलिए बर्दाश्त किया है, पाबंदियाँ बर्दाश्त किए हैं, ये जो पैसा इनके जो पैसे सीज किया गया है उसको भी बर्दाश्त किया है। ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि ईरान का एक न्यूक्लियर प्रोग्राम है जो वो उसको मुकम्मल करना चाहते हैं। अब इसराइल ये लगातार इसराइल की तरफ से ये बयानात आ रहे कि मुख्तलिफ रिसोर्सेज से कि जी न्यूक्लियर प्रोग्राम को पर हमला किया जाएगा, ये होगा वो होगा। तो यकीनन जब ईरान का इतना बड़ा नुकसान दिया जाएगा तो जाहिर है ईरान तो फिर मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में, ईरान तो ज़मीन को आग लगा देगा इसराइल के नीचे, जो मेरा ज़ाती ख्याल है। क्योंकि जैसा मैंने जिक्र किया है, आप 18 साल की मेहनत है, 18 साल की ज़लालत है, 18 साल की परेशानी तकलीफ़ है, इन्होंने ईरान ने बर्दाश्त किया, और 1 मिनट में इस आकर उस पर हमला करके उसको तबाह करे या उसको ख़राब करे, और ईरान मेरे ख्याल में खामोश नहीं होगा। लिहाजा ईरानी जो सफ़ीर है इंडिया के अंदर, और भी इनके अलावा और भी बहुत ईरानी ओहदेदारों ने इसी तरह के इस किस्म का बयानात उन्होंने दिए है। तो जलाल साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर अहमद सईद मिन्हास साहब भी, चूँकि आलमी अमूर और दिफाई अमूर के माहिर हैं। बहुत शुक्रिया मिन्हास साहब। हुजूर ये फरमाइए कि क्या उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, और जिस तरह जलाल भाई कह रहे हैं कि वो फिर ज़मीन इतनी गर्म कर देंगे इजराइल के अंदर, तो क्या नंबर 1 आर दे केपेबल ऑफ, एक तो उन्होंने साबित कर दिया, वहाँ पे बहुत सारे बॉम्ब गिरे भी हैं, और जो डोम्स और 3-4 जो उनकी वो सर्कल्स हैं उनको उन्होंने बाईपास भी किया है या उनको तोड़ा है। तो व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन केस, क्योंकि इजराइल कह रहे हैं कि वो अपनी प्रेस्टीज जो है वो उसको बचाने के लिए हमला करेगा। योर टेक ऑन दिस ब्रिगेडियर साहब।
بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ اس سے بیسیکلی دنیا کی سیکیورٹی، میں تو ریجن سے نکل کے دنیا کی سیکیورٹی کے اوپر بات کروں گا، کیونکہ ایوالونگ سچویشن ہے اور اسرائیل جو ہے اس نے ہمیشہ وار کے اندر ہی ایکسپینڈ کیا ہے، وار کے اندر ہی ایگزسٹ کیا ہے اور وار کے اندر ہی سسٹین کرتا چلا ہے۔ اب اگر نیتن کو بھی دیکھیں اٹ سیلف ایز اے لیڈر، تو وہ 2022 تک الیکشن ہار رہا تھا اور جب دوبارہ الیکشن سے جیت کے آیا ہے 2022 دسمبر کے اندر، تو اس وقت اس کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اپنی وہ اسٹرینتھ بنا سکے، جو لیفٹسٹ اور رائٹسٹ جیوز ہیں ان کو جوڑ سکے۔ وہ وار ہی ایک ایسا ذریعہ کہ آپ اسٹیٹ کے لوگوں کو جوڑ سکتے ہیں۔ لیکن یہ آج پورا ایک سال ہو گیا، 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اٹیک کیا تھا، اور اب جو ہے وہ آج پھر 2024 کا 7 اکتوبر ہے کہ جب دوبارہ سے حالات جو ہے اسی طرح سے رہے۔ حالانکہ اس کا یہ تھا کہ شاید یہ شارٹ لیو وار ہوگی، لیکن ٹنلز جو وارفیئر تھی حماس کی غزہ کے اندر، تو اس نے کافی سسٹین کیا ہے اسرائیلی پریشر کو۔ اب لبنان اور سیریا کو بھی اس نے ہٹ کیا بیکاز وہ ڈائلیوٹ کرنا چاہتا ہے، اور اسے جتنی اس کی لیڈرشپ کی جو ایک سہولت کاری جو مل رہی تھی یا ایک قسم کی گائیڈنس مل رہی تھی اسماعیل ہانیہ صاحب کی صورت میں اور نصر اللہ صاحب کی صورت میں، دونوں کو اسرائیل نے شہید کیا۔ اور اب رابطہ ہمارا شاید منقطع ہوا ہے احمد سعید منہاج صاحب سے، دوبارہ ہم رابطہ کرتے ہیں، مگر جلال افرا صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ جی آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی میاں صاحب آپ کچھ سوال پوچھنا چاہ رہے تھے، میاں شاہد صاحب۔ جلال صاحب میرا سوال آپ سے ہے کہ آج ایک سال مکمل ہو گیا ہے اسرائیلی بربریت کا، ایک فارمولہ دیا جاتا ہے 2 اسٹیٹ فارمولہ۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا 2 ریاستی فارمولہ جو فلسطین کے عوام ہیں وہ بھی قبول کر رہے ہیں، یا کیا یہ کیونکہ آج جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ 2 اسٹیٹ فارمولہ نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ فلسطینی عوام کیا کہتے ہیں کہ کون سا فارمولہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے سب سے پہلے بات آپ مجھے اجازت دیں، جو آل پارٹیز کانفرنس جو آج ہوا ہے، میں ادھر سے میں شروعات کرنا چاہتا ہوں، اس پر میں کمنٹ کرنا اور آپ کی سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ آج جو آل پارٹیز کانفرنس پاکستان کے اندر ہوا، جنہوں نے اعلان کیا ہے یکجہتی فلسطینیوں کے ساتھ، تو میں آج ان سے میں یہی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے تو یکجہتی کا اعلان تو کر دیا، یکجہتی تو آپ سالوں سال سے اعلان کر رہے، لیکن آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، کیا آپ کی یہ جو آج ماشاءاللہ بہترین قسم کا ایک آپ لوگوں کا ایک اجلاس تھا جس میں پلیٹوں کی آواز بھی آ رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا، اور گلاسوں کی اور کپوں کی، چائے کی اور مختلف ریفریشمنٹ کی چیزیں بھی رکھی ہوئی تھی، تو کیا حکمت عملی کیا ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں بطور ترجمان غزہ کا، میری عوام کی قتل عام روکنے کا کیا کوئی حکمت عملی آپ لوگوں نے بنائی ہے؟ ایسا کوئی شیڈول آپ لوگوں نے بنائی ہے؟ آپ کی کانفرنس سے یا آپ کے اجلاسوں سے یا آپ کی ان تمام میٹنگ سے ہمیں غزہ کے عوام کو فائدہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ آپ کے اجلاسوں سے ہمیں فائدہ ہوا، نہ جو عرب ممالکوں میں عرب ملکوں میں اجلاس ہوتے ہیں ان سے ہمیں فائدہ ہوا۔ اجلاس ہمیں نہیں چاہیے، مذمتیں ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے سیز فائر، ہمیں چاہیے فلسطینی بچوں کو، فلسطینی نہتے میری عوام کو، میری قوم کو، میرے لوگوں کو بچایا جائے۔ باقی اجلاسوں سے کچھ نہیں ہوتا جس کے اندر چائے اور کافی اور سمبوسہ وغیرہ کھایا جاتا ہے، یہ تو اس سے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اجلاس کی بات میں جو لوگ جو معزز حضرات جو اجلاس میں شریک تھے، میں آج ان سے میں مطالبہ کرتا ہوں، میں جلال الفرہ، مجھے 1 سال پورا ہو گیا، میں پاکستان گورنمنٹ سے ایک مطالبہ کرتا ہوں اور آپ کے چینل میں بھی کیا میں نے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی مطالبہ ہے کہ اللہ کے واسطہ، میں نے اللہ کا واسطہ بھی دیا ہے، تو کچھ فلسطینی زخمی کو لائے غزہ سے اس کے لیے شروع سے ہی اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ صرف میڈیا میں، میری بھی پاکستانی سرکاری سطح پر کئی ایسی سیمینار، کئی ایسی میٹنگز ہوئے، اس میں میں شریک بھی تھا، وہاں پر بھی میں نے یہی مطالبہ کیا۔ کیا کیا پاکستانی؟ I'm sorry to ask this question، لیکن ان اجلاسوں سے ہمیں کوئی فائدہ؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کی اجلاس چل رہی تھی اور میری شہر کے اندر خان یونس کے اندر 18 لوگ شہید ہوئے، تو یہ میرے خیال میں اس کا
جو ہے اچھا ٹھیک بات ہے. دیکھیں جلال صاحب، آپ کا دکھ اور ہمارا دکھ کامن ہے، اور ہم بھی اپنے کوئی حکمران طبقات سے اس حوالے سے خوش نہیں ہے، چاہے وہ پاکستان کے ہوں یا عالم اسلام کی ہوں. مگر میں ایک اور لیول پہ آتا ہوں. احمد سعید مناز صاحب، میں آپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جاننا چاہوں گا کہ کسی قسم کا ایڈونچر اگر ہوتا ہے، اور وہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ابنائے ہرمز میں سے جو جہاز گزریں گے، آلریڈی جانتے ہیں کہ ورلڈ ہیز آلریڈی انٹرڈ انٹو لانگ اکنامک ونٹر. پوری دنیا کا حال آپ دیکھ رہے ہیں جو امریکہ کے الیکشن میں ہو رہا ہے، جو دنیا میں ہو رہا ہے. ان دی کیس اینڈ ان دی ایونٹ آف وار اگر ہوتا ہے، اور اس طریقے سے خدا نخواستہ ایران کی تیل پہ حملہ ہوتا ہے، یا تیل کی جو سپلائی 30% گزرتی ہے ابنائے ہرمز سے وہ رکتی ہے، تو what kind of the world you envisage؟ دیکھیں، اس وقت چاہے وہ ریڈ سی کے ذریعے ہو ویسٹ کی جانب، جہاں سے کہ سوئس کنال کے ذریعے میڈیٹرینین جس سے کہ یورپ میں تیل جاتا ہے، وہاں پہ ان کو ہوتیز اٹیک کریں، یا فور دیٹ میٹر اسٹریٹ آف ہرموز کے پاس ایران. جی بریگیڈیئر صاحب کو بعد شاید کوئی ایشو آ رہا ہے بار بار ان کے. صاحب اگر اجازت دے تو میں ٹو اسٹیٹ سولوشن. جی میں آپ کی طرف آؤں گا، آپ یہ اور ٹائم دوں گا، لیکن بریگیڈیئر صاحب ذرا بات ختم کر لیں ان کی وہ کٹ کی تھی آواز. جی بریگیڈیئر صاحب. اسٹریٹ آف ہرموز ہے یا ریڈ سی کا جو علاقہ ہے، اگر یہاں پر تیل کی اگر ترسیل کو روکا جاتا ہے یا شپس کو ہٹ کیا جاتا ہے، کہ جیسے کہ ہوتیز نے بھی کیا تھا، تو اس کے ریئیکشن میں یورپ نے اور امریکنز نے سنا کے اوپر یمن میں اٹیک کیا تھا، اسے میزلز بھی لانچ کیے اور ایریل اٹیک بھی کیے تھے. تو لہٰذا ایک وار کی انیشیشن جو ہے وہ بالکل اس کو تیار بیٹھی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ایران نے اپنی فضائی حدود کو بند کیا تھا، بیکاز وہ اٹیک ایکسپیکٹ کر رہے تھے امریکن بحری بیڑے سے بھی اور اسرائیل کے ذریعے بھی. بدقسمتی سے اس وقت جو مسلمانوں کو یکجہتی کے ساتھ ایک ہول آف جو ہے نا مسلم امہ ایک رسپانس جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ بدقسمتی سے نہیں ہے. آپ عرب لیگ کو دیکھ لیں، آپ OIC کو دیکھ لیں، بالکل خاموش ہیں. پاکستان نے آج. لیکن بریگیڈیئر صاحب ایک اور سوال میں پھر آگے بڑھتا ہوں. ہم نے ایران اور اس کا بھی دیکھا، بہت سے مسلم ممالک نے کہا ہے کہ ہم اپنی ایریل جو ہے وہ فیسلٹی یا ان کو فضا نہیں دیں گے. سعودی عرب نے خاص طور پر یہ کہا ہے. یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے؟ جی بالکل. دیکھیں، وار روکنی ہے مڈل ایسٹ کے اندر. اگر اسرائیل نکلتا ہے اپنے بارڈرز کے ذریعے، تو وہ اس کے جھنڈے کے اوپر بھی دیکھیں تو وہ دریا نیل سے لے کے یوفریٹس سے دریا عرفات تک اپنے آپ کو گریٹر اسرائیل میں لے کر آنے کا، اور بیچ میں اسٹار اس نے بنایا ہوا ہے. تو لہٰذا اگر بارڈر سے باہر نکل کے آتا ہے تو سعودی عرب بھی اتنی افیکٹڈ ہوگا کہ جتنا ایران ہوگا، بیکاز اس علاقے کی ساری اکانومی، آپ کی تیل کی جو ترسیل ہے وہ رکے گی، یا اس کی پروڈکشن رکے گی، اس کے جتنے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں وہ ختم ہوں گے. کیا اس وقت مڈل ایسٹ کے کنٹریز کے وار کے اندر جا سکتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں نہیں، کیونکہ ایک تو جیسے میں نے کہا OIC عرب لیگ ایک پیج پہ نہیں ہے، اور پھر ابراہم اکارڈز جو ہوئے تھے اگست سے لے کے دسمبر 2020 میں، اس میں موراکو، سوڈان اور یا PUI اور اس نے بحرین نے اکارڈز کیے تھے. اب اس کے سننے میں آ رہا تھا کہ شاید. اچھا نہیں بریگیڈیئر صاحب، میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہم نہیں جا سکتے، مگر بات یہ ہے کہ وی کین ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ دی میڈنس آف نیتانیاہو، جس قسم کی وہ حرکتیں کر رہے ہیں. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے جلال صاحب، آپ بات کریں پھر بریگیڈیئر صاحب کی طرف جاتے ہیں. جی جلال صاحب، یو وانٹڈ ٹو ایڈ سم تھنگ ٹو اٹ. آپ کا جو معزز ساتھی ہے مجھ سے یہ سوال کیا، کیا فلسطینی عوام ٹو اسٹیٹ سولوشن پہ راضی ہے، اس چیز پہ وہ آمادہ ہے یا نہیں ہے؟ تو میرا گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی فلسطینی سے آپ پوچھیں گے، کوئی بھی فلسطینی، تو وہ اسرائیل کا وجود ہی نہیں مانتا ہے. اسرائیل کا وجود ہم مانتے ہی نہیں ہیں. ہمارا جو کوز ہے، ہمارا جو مقصد ہے، جو ہمارا ہدف ہے، وہ یہ کہ اسرائیل کا پورا اسرائیل کا خاتمہ ہے، کیونکہ اسرائیل کا وجود ہے ہی نہیں ہے. اور اس کا وجود جس طرح لیکن جلال صاحب بالکل ٹھیک ہے، جو فلسطینی ہیں وہ وجود نہیں مانتے، لیکن اسرائیل جو ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. غزہ کو تباہ کر دیا، لبنان اس نے حملہ کر دیا، ایران پر جو ہے وہ وہاں بھی جارحیت کرنے کی دھمکی دے دی ہے. اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا وہ یہاں تک رک جائے گا، یا پورا مشرق وسطیٰ کی طرف جو ہے اس کے مذموم ارادے ہیں، اور مسلم امہ کیا کر رہی ہے اس حوالے سے؟ سر میں اسی بات پہ بالکل اس بات پہ آ رہا. دیکھیں میں بس آخری جملہ میرا تھا، ہمیں جو ٹو اسٹیٹ سولوشن پہ ہماری اپنے عربوں نے، ہمارے اپنے مسلمانوں نے ہمیں کمزور کر کے رکھا ہے، ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم ٹو اسٹیٹ سولوشن پہ راضی آمادہ ہو جائے. کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں
کہ جو پوری روٹی ہے، ایک نان ہے آپ کے ہاتھ میں، وہ یہ آپ کی ہے، پوری کی پوری آپ کی ہے، لیکن آپ کو اس نان، اس پوری روٹی سے آپ کو کسی نے محروم کیا ہے بالکل 76 سال سے، تو آخر میں ایک ٹکڑا مل رہا ہے، تو ہم اس پر بھی، ہماری قیادت، فلسطینی قیادت بھی اس پہ راضی ہوئی ہے۔ اب آپ کی بات کی طرف آتا ہوں کہ ایران کی، دیکھیے میں نے جس خدشات کا اظہار کیا ہے جنگ کی شروعات سے آپ کی معزز چینل میں اور کئی چینلز میں، تو بدقسمتی سے وہ درست ثابت ہوئے۔ وہ یہی ہے کہ اگر اسرائیل کو نہ روکا گیا ہے تو علاقے خطہ کے اندر، مشرق وسطی کے اندر خطرہ مزید پھیلے گی، لبنان تک بات جائے گی اور پتہ نہیں کہاں کہاں جائے گی۔ اب آپ کے سامنے اس وقت آپ دیکھیے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ 1 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ صرف مسلمان غزہ کے اندر مارے جا رہے ہیں، اب نہیں، اب صورتحال بالکل چینج، اب مسلمان، لبنان کے مسلمان سنی شیعہ مارے جا رہے ہیں، کرسچن بھی مارے جا رہے ہیں، اور بھی مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے لبنان کے اندر کئی مذاہب ہیں، تو بالکل اسرائیل پھیلتا جا رہا ہے، اور اسرائیل کو اگر لگام نہیں دیا گیا ہے، اگر اسرائیل کو نہیں روکا گیا ہے تو یقیناً اس کا خطرہ دور دور تک اسرائیل کی دہشت گردی پھیلے گی۔ اچھا جلال صاحب، ایک اور بات، 2 باتیں کلیم آئے ہیں، ایک تو موساد کا بریگیڈیئر صاحب میں یہی سوال آپ کی طرف لے کے جاؤں گا کہ اگر اسرائیل کا ہاتھ نہ روکا گیا تو یہ مزید آگے بڑھے گا، تو اگر وہ ایران کی طرف آتا ہے یا ایران اس میں جو ہے باقاعدہ طور پر جنگ کا حصہ بن جاتا ہے، تو روس اور چین کا کردار کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی تو پھر آرام سے نہیں بیٹھیں گے؟ میاں شاہد صاحب، ہمارا رابطہ وقتی طور پر بریگیڈیئر احمد سعید مناز صاحب سے منقطع ہوا ہے، لیکن میں دوبارہ جلال صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، ایک یہ سوال آپ بریگیڈیئر صاحب سے رابطہ بحال ہوتا ہے تو ہم دوبارہ کہیں گے ان سے، مگر جلال صاحب یہ فرمائیے کہ ایک ہائپر سونک میزل استعمال ہوا جس میں سے کلیم کرتے ہیں کہ 25% گرے، موساد جو ہے اس کا دفتر تباہ ہوا، ایک ان کی ایئر بیس کے اوپر جا کے بم گرے، تو اب آپ جب کہتے ہیں کہ اسرائیل حملہ کرے گا تو اس کی زمین بہت گرم کر دی جائے گی، تو آپ کیسے پاور کا اور طاقت کا بیلنس کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایران ایک ملک ہے اور پورا ویسٹ اس کے خلاف ہے۔ سر دیکھیں، ایک عرض کروں نا، پہلے بات تو یہ کہ ایران کی کوشش شروع سے ہی ہے، وہ براہ راست یعنی ڈائریکٹ اسرائیل سے جنگ نہ کرنے، مطلب وہ اسرائیل سے جنگ کرنے کا حق میں نہیں تھا، یعنی براہ راست، یعنی ڈائریکٹ وہ اپنے پروکسیز، ان کے جو پروکسیز ہے، حزب اللہ ہے، حوثی، یمن وغیرہ، ان کے تھرو سے وہ جو بھی ہے وہ کر رہے، لیکن ڈائریکٹ براہ راست اسرائیل سے ایران جنگ کرنا نہیں چاہتا۔ باقی رہا سوال جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ ایران کلیم کر رہا ہے کہ یہ چیز ہم نے کیا ہے، یہ ڈیمیجز ہم نے اسرائیل کے اندر کیا ہے، تو I'm sorry to say میرے پاس اس طرح کا کوئی کنفرم اطلاعات نہیں ہے کہ اسرائیل کے اندر کوئی بڑی ڈیمیجز ہوئی ہے۔ اب آگے بات جو میں نے کہا، یقیناً اسرائیل سے لڑنے کے لیے، اسرائیل سے جنگ کرنے کے لیے ایران کے لیے ایک بہت بڑا رسک ہوگا، کیونکہ یقیناً آپ بھی جانتے ہیں، آپ کے ناظرین بھی جانتے ہیں، اسرائیل اکیلا نہیں ہے، اسرائیل کسی کا باپ کا بیٹا ہے، اور اس باپ کا نام ہے امریکہ، اور وہ باپ ہے جو 24 گھنٹہ شوکس تیار اپنے بیٹا کے حفاظت کے لیے۔ اب اس کو بیٹا کہہ لے اسرائیل کو یا بیٹی، اب مؤنث یا مذکر جو بھی ہے، تو اپنا بیٹا کے حفاظت کے لیے وہ 24 آورز الرٹ تیار ہے۔ تو میرے خیال میں ایران کے لیے جنگ کرنا مشکل، لیکن بات وہی آتی ہے، جب آپ ایران کی نیوکلیئر پر حملہ کرو گے، اس کا مطلب اب میرا پاس کچھ ہونے کے لیے چیز کچھ اب نہیں بچا ہے، جس چیز کے لیے میں نے قربانی دی ہے، اب میرے خیال میں، میری ذاتی خیال ہے وہ یہی ہے کہ ایران کا اس وقت رد عمل سخت ہوگا۔ جی ہاں جی میاں صاحب، آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے درمیان میں، احمد سعید صاحب تو ابھی ہمارا رابطہ نہیں ہوا، مگر آپ بات کریں۔ جناب میاں شاہد صاحب کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ جلال صاحب سے؟ دیکھیں جلال صاحب، ایک تو یہ فرمائیے گا کہ ابھی جو ایران نے حملہ کیا اس کے بعد جو ہے وہ اسرائیل نے دھمکی دے دی، اور دوسری جانب عرب ممالک نے یہ کہا ہے کہ ہم ایران کو اپنی سپیس نہیں دیں گے۔ اس حوالے سے ایک تو یہ فرمائیے گا کہ یہ رویہ کیسا ہے؟ دوسرا سر دیکھیں، نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے خلاف سپیس نہیں دیں گے، دفاعی نظام توڑ تو دیا، جس ایران کے خلاف سپیس نہیں دیں گے، یہی میں بات کر رہا ہوں قائد صاحب کہ ایران کے خلاف جو ہے سپیس نہیں دیں گے، یہ بالکل انہوں نے کہا ہے۔
لیکن ایران نے ایک ان کا بہت بڑا دفاعی نظام کو تو توڑ دیا ہے، آئرن ڈوم جس کو کہتے ہیں، اور اس پر بڑے جو ہے وہ خرچہ بھی آتا ہے، ملین ڈالرز جو ہیں وہ خرچ ہوتے ہیں. تو پھر ایران کے پاس تو طاقت بہت زیادہ ہے نا سر، اور ایران آپ کیا کہتے ہیں کہ ایران مزید حیران کر دے گا؟ دیکھیے ایک عرض کرو، ایران نے اپنے پاور کو ابھی تک استعمال نہیں کیا. نمبر 1، آپ اگر کوئی سمجھتا کہ ایران نے اپنے پاور میں سے 1% 2% پہ یوز نہیں کیا، ایران اگر چاہے تو اسرائیل کو بہت بڑا نقصان دے سکتا ہے. ہم بڑا قریب سے جانتے ہیں ایران کو بھی، اسرائیل کو بھی. اسرائیل ایک وہ چوریل ہے، ایک وہ بوٹ ہے جو دنیا کو ڈراتا پھر رہا ہے. جو 7 اکتوبر کو یہ بوٹ ٹوٹ گیا، یعنی جو لوگوں کے خوف در اسرائیل سے اور اسرائیل کی طاقت سے، وہ میرے خیال ہمارے مجاہدین فلسطین کی جو جنگجو ہیں، انہوں نے 7 اکتوبر کو یہ جو خوف ہے، یہ جو امیج اسرائیل کا، اس کو میرے خیال اس نے ختم کر دیا. اب باقی رہا سوال ایران کی جو بات آپ نے کیا ہے، ایران کا پاس طاقت بہت بڑی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایران کچھ کرے گا. ایران صبر اور تحمل، اور آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں. اچھا، اگر میں آپ کی بات صحیح سمجھاؤں جلال صاحب، میں یہ بات سمجھوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایران کو دیوار سے لگایا گیا تو پھر وہ سچویشن پیدا کر جو اسرائیل کے لیے شاید انتہائی ناخوشگوار ہو. بہت شکریہ جلال افرا صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بریگیڈیئر احمد سعید مناز صاحب، آپ نے بھی ہمیں کنٹریبیوٹ کیا. تھینک یو ویری مچ. ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ ملکی مسائل کی طرف بھی آتے ہیں. دنیا بھی گرم ہے، وطن عزیز بھی گرم ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کہانی کس طرف بڑھے گی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی میاں صاحب، حضور یہ فرمائیں، بڑا گرما گرمی رہی جو ہمارا فیڈرل کیپٹل ہے، اور پھر بڑی خبریں، متضاد خبریں. کیا ہوا اس گنڈاپور صاحب آخر کس طرح سے آئے تو ہمیں پتہ ہے، کیسے واپس کیسے گئے، اصل کہانی اندر کی کیا ہے میاں صاحب؟ قائد صاحب ویسے 30 گھنٹے کا ٹائم تھا. گنڈا صاحب نے جو بتایا کہ وہ 30 گھنٹے جو ہیں وہ پھرتے رہے ہیں 12 اضلاع میں. مجھے چند منٹ دیجئے گا، میں پوری کہانی آپ کو بتاتا ہوں سر. پلیز. کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ ہفتے کے روز یہ جو ہے وہ شروع ہوا تھا سارا ایپیسوڈ. 2:57 پر یہاں پر اچانک نمودار ہوئے تھے چائنا چوک. چائنا چوک اگر سر آپ اس دن آئے ہوئے تھے تو میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا کہ چائنا چوک اور ڈی چوک میں کافی فرق ہے. حقلہ سے اچانک وہاں سے اپنے جو قافلہ ہے اس سے الگ ہوئے اور یہاں پر وہ پہنچ گئے. یہاں سے پہنچنے کے بعد انہوں نے 10 منٹ یہاں گزارے ہیں، اور اس کے بعد وہ فوری طور پہ کے پی کے ہاؤس پہنچ گئے. اور کے پی کے ہاؤس میں ان کو 20 منٹ لگے ہیں. 20 منٹ کے بعد وہاں سے وہ نکلے ہیں عقبی دروازے سے، اور اس کے بعد وہ تھکے ہوئے تھے، ان کی تھکان وغیرہ جو ہے وہ اتاری گئی، اور اس میں ان کو کوئی 1 گھنٹہ لگا. اور 1 گھنٹے کے بعد پھر وہ وہاں سے اپنی گاڑیوں سے وہ مارگلا ہلز کی طرف چلے گئے. آپ اچھا یہ میاں صاحب ایک منٹ رکیے گا، یہ نقشہ بھی چل رہا ہے، یہ بڑا پتہ نہیں کس حد تک یہ ہے، مگر ہم تو نہیں قائد صاحب، یہ نقشہ جو ہے یہ میں سارا دن آج میں دیکھتا رہا ہوں کہ 12 اضلاع کہاں پہ ہیں جہاں سے آپ گزر کے پشاور جاتے ہیں. مجھے صبح سے نہیں ملے، یہ نقشہ مجھے بھی ملا اور میں نے دیکھا. اور اگر اس کو نقشے کو دیکھا جائے تو 30 گھنٹے جو ہیں وہ ظاہر ہے 30 گھنٹے وہ رہے ہیں، تو 30 گھنٹے میں تو بندہ پہنچتا ہی ہے، لیکن نہیں لگتا کہ وہاں پہنچے ہیں. اصل کہانی جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں سے جب وہ مارگلا ہلز انہوں نے عبور کیا ہے تو کے پی کے علاقے میں جو کہ ہریپ اور ایبٹ آباد کا علاقہ بنتا ہے، یہ 2 اضلاع بنتے ہیں. وہاں ان کی ایک سیاسی شخصیت سے ملاقات ہوئی. وہاں انہوں نے لمبا آرام کیا، وہاں انہوں نے کہیں سفر نہیں کیا، لمبا آرام کیا. کسی اپنی سیاسی شخصیت سے میاں صاحب کوئی پی ٹی آئی کی کوئی پی ٹی آئی کی شخصیت سے ملاقات ہوئی ان کی؟ جی قائد صاحب پی ٹی آئی کی شخصیت ہیں، اور ہری پور میں ان کا بڑا نام ہے، وہاں سے وہ ایم این اے بھی ہیں، اور پی ٹی آئی کے میں بڑا عہدہ بھی ہے ان کے پاس. انہوں نے لمبا آرام کیا، اور پھر رات کو 9:28 پہ اچانک اسی طرح وہ نمودار ہوئے اسمبلی کے اندر جس طرح یہاں پر چائنا چوک میں ہوئے تھے. اور وہاں انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ میری جیب میں جاتے وقت بھی خالی تھی، آتے وقت بھی خالی تھی. میں 30 گھنٹے سے 12 اضلاع جو ہے وہ عبور کر کے آیا ہوں. تو مجھے تو ایسا لگا کہ شاید وہ لفٹ لے کے آئے ہیں اور ان کو لفٹ جو ہے وہ کسی نے پہچانا ہی نہیں کہ علی امین گنڈاپور ہیں. خیر اگر جو 12 اضلاع ہیں قائد صاحب، مجھے تو اس جو ہیں وہ پشاور تک نہیں ملے.
شاید سر آپ نے کوئی اس میں حوالے سے ریسرچ کی ہو تو بارہ اجلاس پتہ چل جائے، لیکن جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ باقاعدہ طور پر تھکان اتار کے وہاں گئے تھے، ان کی تھکان اتاری بھی گئی تھی، اور وہ پھر وہاں پر جو ہے وہ وہاں پہنچے، وہاں انہوں نے تقریر کی، اور آج دن بھر جو ہے وہ جو لوگ پکڑے ہوئے تھے پولیس نے اسلام آباد راولپنڈی میں احتجاج کرتے ہوئے، ان کو جب لے جایا جا رہا تھا تو انہوں نے وہاں سے آوازیں بھی لگائیں کہ ہمیں ہمارا لیڈر لے کے آیا تھا، چھوڑ کے بھاگ گیا اور ہمیں چھوڑ دیا جائے، ہم تو جو اس کے کہنے پہ آئے تھے۔ تو یہ حالات ہوئے وہاں پہ، اور میں نے یہ بھی سنا ہے قائد صاحب، اچھا کتنے لوگ گرفتار ہیں میاں صاحب؟ میں نے سنا ہے کہ خود پنڈی کے جو انڈیجنس یا مقامی لوگ ہیں ان کی بھی بڑی تعداد میں گرفتاریاں ہوئی ہیں جو اس طرح سے آ رہا ہے۔ قائد صاحب راول پنڈی اور اسلام آباد میں اگر دیکھا جائے تو 1650 لوگ جو ہیں وہ گرفتار کیے ہیں پولیس نے، پنڈی اور راول پنڈی اسلام آباد پولیس نے 1650 لوگ جو ہیں وہ اس وقت گرفتار ہیں، ان کو مختلف عدالتوں میں پیش بھی کیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ چھوڑا گیا اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ یقین دلایا کہ ہم احتجاج میں نہیں تھے، ان کو بھی چھوڑ دیا گیا، لیکن 1650 لوگ گرفتار کیے گئے۔ اور وہ جو احتجاج کے ساتھ لوگ آئے تھے ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں جب انہوں نے علی امین گنڈا پور کو دیکھا کہ وہ وہاں سے غائب ہو گئے ہیں تو وہ حیرانگی کے ساتھ لوگ جو ہیں پوچھتے رہے ایک دوسرے کے ساتھ کہ علی امین گنڈا پور کہاں پہ ہیں۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ وہ وہاں پر اچانک نمودار ہوئے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ خبر پہنچی تو لوگ واپس چلے گئے۔ یہاں پر کچھ جو جھڑپ ہوئی پولیس کے ساتھ اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ، وہ پھر لوگ جو ہیں وہ گرفتار بھی ہوئے، اور آج تک لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہو رہے ہیں۔ کل بھی گرفتار ہوئے تھے، ابھی بھی جو ڈی چوک ہے وہاں پر جس کو ایکسپریس چوک کہتے ہیں، ڈی چوک وہ نہیں ہے، اس کو ڈی چوک کہا جاتا ہے، ڈی چوک جو ہے وہ بالکل پارلیمنٹ کے سامنے والا ایریا، اس کو ڈی چوک کہتے ہیں، لیکن وہاں پر جو ہے وہ آج بھی پولیس کی نفری باری نفری وہاں پر موجود ہے، اور آج مختلف عدالتوں میں جو گرفتار لوگ تھے ان کو پیش کیا جاتا رہا، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں آج بھی آرام کر رہے ہیں، لمبا آرام کیا انہوں نے، ان کی کابینہ بھی آج آرام کرتی رہی، اور یہ بھی پی ٹی آئی کی اندر جو ہے وہ بڑی تیزی سے یہ رد عمل آ رہا ہے کہ ہمیں اپنا سی ایم بدل لینا چاہیے، اور مجھے خبر یہ آ رہی ہے کہ شاید آئندہ آنے والے دنوں میں یہ کام بھی ہو جائے۔ قائد صاحب اچھا ایک اور میاں صاحب بات یہ ہے کہ ایک دم سے پابندیاں لگ گئی ہیں ان پر، اور کوئی ان سے مل نہیں سکتا، کسی اور سے بھی اڈیالہ جیل میں نہیں مل سکتا، تو یہ تو ایک سخت یعنی گورنمنٹ نے، اور یہ پنجاب گورنمنٹ نے یہ میجرز لی ہیں، اور خود ان کی جو ان کی ہمشیرگان ہیں ان کا بھی ریمانڈ دے دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ تو ٹکراؤ ہے، اور کے پی ہاؤس بھی سیل ہو گیا۔ وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے جو اس دن کام کیا ہے یہ اس کا خمیازہ بھی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ جو پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے، جو رد عمل آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اچانک وہاں سے چھوڑ کے حقلہ سے آ گئے، اور اس کا رد عمل یہ آیا کہ بانی پی ٹی آئی پر پابندیاں بھی لگ گئیں، ان کی بہنیں جو ہیں وہ گرفتار بھی ہو گئیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کارکنوں کو پکڑ کر جو ہے وہ پکڑا بھی جا رہا ہے، اور مختلف اب جو آگے مزید جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ یہ تو ہوا ہے۔ ایک اور مجھے بات بتائیں کہ جو سینیٹر صاحب صاحب ہیں ان کا جو بیان آیا ہے جی کہ ہم انڈین جو ہے اس کو کریں گے، تو یہ کیا مطلب ہے؟ یہ کس کا کھیل کھیل رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ان کا ذاتی کھیل ہی ہے اور ذاتی ان کا بیان ہی ہے، اور اس پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر بڑی کشمکش چل رہی ہے، اور ان کو جو ہے وہ بڑا سخت رد عمل کا سامنا ہے قائد صاحب کہ انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ غلط دیا ہے، اور اس حوالے سے لڑائی بھی ہوئی ہے دونوں کئی رہنماؤں کی ان کے ساتھ کہ آپ نے یہ بیان دے کر اپنا بیانیہ کیوں خراب کر رہے ہیں، جو کہ بیانیہ ہم نے بنایا ہوا تھا وہ خود بخود خراب کیا جا رہا ہے، اور وہ باقاعدہ طور پہ ان کو کہا گیا کہ آپ کس کی زبان بول رہے ہیں، آپ کیوں یہ ایسے باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے پی ٹی آئی کے اندر بہت سے محاذوں پہ بہت سی لڑائیاں جو ہیں وہ یہ چل رہی ہیں کہ وہ اپنے جو لیڈران ہیں جو موجودہ لیڈرشپ ہے یہاں پر موجود آپ کو نظر نہیں آتی، ان کو درست کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ سینیٹر صاحب نے جو فرمایا وہ بھی ماشاءاللہ پتہ نہیں اب وہ کس کے لیے مطلب کھیل رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ کہ جو ہمارے ماشاءاللہ دوست بھی، کیا نام ہے ان کا، جو گورنر ہیں وہ بھی کہتے ہیں یہ تو سمگلنگ کر رہے ہیں، یہ تو اسلحہ لے کے جا رہے ہیں، یہ تو یہ پتہ نہیں کیا کیا لے کے جا رہے ہیں۔ تو کوئی شعور، عقل، کوئی ایسا سلسلہ کوئی نظر آتا ہے کہ جس سے یہ ڈی ایسکیلیٹ ہو جائے معاملہ اس وطن عزیز کا جو خود اپنی اکنامک ایگزسٹنس کے لیے ادھر ادھر دھکے کھا رہے ہیں ہم؟ خیر سے میاں صاحب دیکھیں جو ہمارے گورنر صاحب ہیں وہ اصل میں علی امین گنڈا پور صاحب اور گورنر صاحب جو ہیں نا وہ دونوں ایسے کھیل رہے ہیں جیسے بچے کھیلتے ہیں، اور دونوں کے جو معاملات ہیں وہ اسی طرح ہیں، اور جو گورنر صاحب ہیں ان کا بیان بھی انڈین میڈیا نے جو ہے بڑا اٹھایا ہے
کہ وہاں سے سمگلنگ ہو رہی ہے، منشیات لے کے آ رہے ہیں. دیکھیں وہ سی ایم ہے، سی ایم جو ہیں جب وہ ٹھیک ہے انہوں نے لیڈ کیا ایک احتجاج کو، وہ وہاں سے لے کے احتجاجی لوگ جو ہیں وہ لے کے آئے احتجاجی مظاہرین، لیکن یہ بات جو کی گئی ہے گورنر صاحب کی جانب سے، اس کا پروف ابھی تک میرے سامنے تو نہیں آیا. میں نے تو ابھی تک ایسی کوئی چیز دیکھی نہیں ہے، نہ کوئی اس حوالے سے کوئی مقدمہ درج ہوا ہے، نہ پولیس کے پاس جو مجھے کوئی ایسی جو اطلاع جو ہے وہ موصول ہوئی. میں نے بھی تمام ایف آئی آرز دیکھی ہیں اور تمام جو ہے وہ لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں ان کے ایڈریس بھی دیکھے ہیں کہ وہ کہاں کہاں سے ان کا تعلق تھا. جو میرے پاس لسٹیں آئی ہیں اس میں تو اسلام آباد اور راولپنڈی سے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر گرفتار کیے ہیں، اور میں نے کوئی ایسے لوگ نہیں دیکھے جن کے پاس جو ہے وہ منشیات برآمد ہوئی ہوں یا اسلحہ برآمد ہوا ہو اتنی بڑی مقدار میں، جس طرح سمگلنگ کی بات کی جا رہی ہے. ویسے تو جو اسلحہ یہ تو خیر وہ رانا ثناء اللہ صاحب پر بھی کیس آیا تھا نا، آپ کو یاد ہے؟ رانا صاحب بھی بیچارے جو ہیں وہ بالکل مجھے یاد ہے جو ہے وہ بھینس چوری کا مقدمہ تھا، یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں ہوا تھا. اچھا میں ایک اور ایشو کی طرف آنا چاہتا ہوں، وہ امپورٹنٹ ہے، وقت کم ہے، ہم نے اگلے موضوع پہ جانا ہے. کوئی مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ چلیں اب مجھے لگتا ہے بریک آ گئی ہے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو پوچھیں گے جو آج یہ اجتماع یہ کتنی اس میں اخلاص شامل تھا اور وطن عزیز کے آج کتنے مسائل حل ہوئے ہیں. جو ابھی جلال الفرا صاحب کہہ رہے تھے کہ ماشاءاللہ سموسے تو اچھے کھائے گئے ہوں گے مگر وہ کام بھی ہوا ہے یا نہیں. اور اس کے علاوہ بات کریں گے یہ جو ایک سینیسزم ہے یہ بند ہونا چاہیے، یہ 19 روپے کم کر دیں گے، آپ بڑھا لیں یار، اور کیا کرنا ہے، ملک کا تو بیڑا غرق کر دیا، اب ٹھیک کیسے ہوگا. یہ بجلی کی بات کر رہا ہوں، اس پہ اہم خبر ہے جناب میاں صاحب کے پاس ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. میاں شاہد صاحب آج بڑے دلکش مناظر تھے پریزیڈنسی کے، اور ماشاءاللہ وہ تمام شخصیات جو 20-25 سالوں سے یا 30-40 سالوں سے ہماری تقدیر سنوارتے رہے ہیں، سب کے چہرے نظر آئے. مجھے جو ہے وہ صدر صاحب بھی نظر آئے، ضیاء الحق صاحب کے فرزند ارجمند بھی نظر آئے، میاں نواز شریف صاحب بھی نظر آئے، اور اپنا شاندار حال اور مستقبل بھی نظر آیا. معاف کیجیے گا آگے بڑھتے ہیں، یہ فرمائیے گا مولانا فضل الرحمان کوئی بات مان گئے ہیں یا یہ تو سارا جو اعلامیہ میں نے پڑھا ہے ابھی یہ تو فلسطین اور کشمیر کی بابت ہے، تو اندر کی جو پرابلم آ رہا ہے اس ترمیم کا، اس پہ مولانا انہوں نے کوئی ہاتھ بڑھایا ہے یا کوئی انہوں نے اندیا دیا ہے میاں صاحب؟ قاضی صاحب اس حوالے سے آج کی جو کانفرنس تھی اس میں 3 مراحل تھی. ایک یہ تھا کہ جب مولانا وہاں پر ایوان صدر میں آئے ہیں تو اس وقت میاں نواز شریف موجود تھے اور صدر آصف علی زرداری تو میزبان تھے، اور ان تینوں کی ملاقات جو ہے وہ وہاں پر ہوئی ہے، اور وہاں پر جو مشترکہ ملاقات ہوئی اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. لیکن جب 1 on 1 ملاقات صدر آصف علی زرداری کی ہوئی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ مولانا کیا ہم کل یا پرسوں اجلاس بلا لیں، آپ کی طرف سے ہاں سمجھیں. تو انہوں نے کہا کہ صدر صاحب آج تو ہم آئے ہیں غزہ کے لیے اور اس پر بات جو ہے بعد میں کریں گے، اور مولانا نے بات ٹال دی اور ملاقات ختم ہو گئی. اس کے بعد جب کانفرنس کے دوران آپ نے دیکھا کہ جب وہاں پر تعارف ہو رہا تھا مہمانوں کا، تو اس وقت صدر آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف نے بڑی ہی پر امید نظروں سے مولانا فضل الرحمان کو دیکھ رہے تھے. لیکن بعد میں جب کانفرنس کے دوران میاں نواز شریف جب نکلے ہیں وہاں سے تو مولانا فضل الرحمان بھی نکلے ہیں، تو پھر بھی دونوں رہنماؤں کی ملاقات نہیں ہوئی. اور اس حوالے سے میاں نواز شریف نے تو ان سے ریکویسٹ ابھی نہیں کی، ان سے امکان ہے کہ ان کی ملاقات ہوگی لیکن ابھی تک ان کی ملاقات نہیں ہوئی. اور اس حوالے سے صدر آصف علی زرداری کو مولانا نے ٹال دیا ہے. ابھی تک مولانا نہیں مانے، ورنہ اگر آج مان جاتے یا ہاں کر دیتے تو حکومت کا ویسے پلان تھا کہ آج کی کانفرنس سے فائدہ اٹھایا جائے گا اور فوری طور پر مولانا سے بات وہاں کر کے اعلان کر دیا جائے گا کہ ہم اجلاس کل بلا رہے ہیں. اب کل کے اجلاس کی کوئی امکان نہیں ہے، نہ پرسوں کے اجلاس کی امکان ہے. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 18 تاریخ کے بعد 19 یا 20 تاریخ کو شاید ترامیم جو ہے پیش کی جائیں گی، کیونکہ اس سے پہلے مجھے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ مولانا آج ماننا ہوتا تو ضرور مان جاتے قاضی صاحب. ویسے تو ہو جانا چاہیے، مطلب ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ جو اگر پارلیمان یہ چاہتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ اس کے بڑے اوصاف حمیدہ اس میں ہیں تو وہ ہو جانا چاہیے. مگر یہ مجھے وہی لگتا ہے بات جو آپ سے اگلے دن میں نے کی تھی کہ جناب آپ مری نہیں جا رہے تھے. ان کا مری تو ہم اس ہفتے نہیں جا رہے تھے، پچھلے ہفتے نہیں جا رہے تھے، اس ہفتے ہم سوات نہیں جا رہے. تو وہی معاملہ لگ رہا ہے. ابھی میرے خیال میں کوئی کہانی حل ہوتی نظر نہیں آتی، کیونکہ میاں صاحب میں نے یہ سنا ہے کہ جس طرح بچپن میں ہم کہانی سنتے تھے نا، پیچھے مڑ کے دیکھو گے تو پتھر کے ہو جاؤ گے. کانسٹیچوئنسی میں حالات یہ ہیں کہ ان کے ساتھ اگر کوئی ہاتھ ملائے، یہ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا ہے اور میرے پروگرام میں بھی کہا ہے کہ اصل میں وہ جو الیکٹریٹ ہے اس کا خوف ان کو اکٹھے نہیں ہونے دے رہا. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟
دیکھیں قائد صاحب 5 اور 7 اور 5 12 نمبر ہیں جس کی گیم ہے. یہ بندے کم ہیں اور یہ حکومت سے فی الحال تو نہیں ہو رہے. آفر پہ آفر جو ہے وہ الزام لگ رہا ہے یہ کہ آفر ہو رہی ہے, 12 کروڑ سے بھی زائد کی آفر ہو رہی ہے فی صاحب نے کہا, اور اس حوالے سے 63A بھی آ چکا ہے, اس کا فیصلہ بھی آ چکا ہے. حکومت کو بڑی امید تھی کہ لوگ جو ہیں وہ آ جائیں گے ان کے پاس, لیکن اب جو ہے وہ مزید پریشانی اس طرح بڑھ رہی ہے کہ نہ تو وہ بندے آ رہے ہیں بلکہ جو اپنے بندے ہیں وہ بھی ناراض پھر رہے ہیں کہ ہمیں آپ کچھ نہیں بتا رہے اور بندے آپ توڑ رہے ہیں. وقت کم ہے تو میں جلدی سے چاہتا ہوں کہ یار یہ سینیسزم بند ہونا چاہیے. IMF جو ہے آپ ہمیں سارا پتہ ہے, آپ سارے ہینڈ اینڈ گلو ہیں, کس کس کا ہے کس کس کا نہیں ہے, کون سے حکمران کا آگے فرنٹ مین کون ہے اور کون نہیں ہے. تو یہ بند کر دیں, جتنا مرضی ہے بل لے لیں, ہم نے کیا کر لینا ہے ان کا. البتہ آپ بتائیں کہانی کیا ہے, کچھ سنا ہے, کچھ تفتیش ہوئی ہے, کچھ نام آئے ہیں, ان لوگوں کو کوئی نوبیل پرائز دیا جائے, کیا کیا جائے میاں صاحب؟ نہیں قائد صاحب, جو ٹاسک فورس ہے وہ واقعی کام کر رہی ہے اور امید بندی ہے کہ 19 روپے فی یونٹ تک بجلی جو ہے اس کی قیمت کم ہو جائے گی. اور اس حوالے سے ٹاسک فورس نے بڑا کام کر لیا ہے, بہت سے IPPs کو طلب بھی کیا گیا ہے اور 5 IPPs جو ہیں بند کرنے کا بھی پلان کیا گیا ہے. اور بہت سے IPPs ایسے ہیں جن کے سامنے فرانزک آڈٹ رپورٹ رکھی گئی کہ ان کے معاہدے کیا تھے, انہوں نے اوور انوائسنگ کی, انہوں نے جو ہے وہ غلط رسیدیں دی. میاں صاحب میں نے سنا فرانزک آڈٹ سے بھاگ رہے ہیں, کہیں اندر نہ ہو جائیں. یہ فرینزک آڈٹ سے بھاگ رہے ہیں جو انہوں نے واردات کر کے اس ملک کو کھوکھلا کیا ہے. آئیے میں آپ کو ورلڈ بینک کی رپورٹ بتاتا ہوں, اس نے 10 سال میں الزام لگایا اور یہ میرے خیال میں اب بھی ویب سائٹ بھی موجود ہوگی. $45 بلین وہ کہتے ہیں کہ انکر کیا ہے. لاسٹ ڈاؤن میں یہ خبر چھپی تھی. میرا خیال ہے اس سے 3-4 گنا زیادہ نقصان ہے اگر ہم کولیٹرل ڈیمیج بھی ڈال لیں, جو انڈسٹری لگ نہیں سکی یا یہاں سے ہجرت کر گئی ہے. تو میاں صاحب یہ میرے خیال میں بڑے بڑے انکشافات ہوئے ہیں. 26 ہزار کروڑ روپیہ جو ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ لی گئی ہے. 2000 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ آئندہ آپ نے سال میں دینی ہے. تو سر یہی بات ہوئی ہے اس میں کہ 1000 ارب کی جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے اس کو بچایا جائے گا. اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ بجلی کی قیمتیں کیسے کم کی جائیں گی, بریک اپ دیا گیا ہے پوری طرح. اور وہ بریک اپ یہ ہے قائد صاحب, اس میں کچھ تھوڑا سا خوشخبری بھی ہے کہ ٹرانسمیشن لائن جو ہے اس کو بہتر کیا جائے گا. 1 روپے 20 پیسے اس میں سے کم بچائے جائیں گے اور بجلی کی پیداواری لاگت سے 2 روپے 50 پیسے بچائے جائیں گے. چائنیز IPPs کا جو رول قرضہ ہے جس پہ ہم فائنانس سرچارج دیتے ہیں بجلی کے بلوں پر, وہ جو ہے وہ اگر ہو جاتا ہے تو اس سے ہمارے 3 روپے 50 پیسے بچیں گے. اور سرمایہ پر جو منافع لیتے ہیں, شرح لیتے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ IPPs, اس کو اگر کم کیا گیا 2 روپے اس سے بچیں گے. 1000 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ کم کی گئی تو 10 روپے اس سے بچیں گے. 19 روپے کا حساب لگایا گیا ہے کہ 19 روپے فی یونٹ بجلی کم ہوگی 35 روپے میں سے. اگر 35 روپے میں سے 19 روپے نکل جاتے ہیں تو بجلی کی قیمتیں واقعی کم ہو جائیں گی. لیکن یہاں تک کام نہیں رکے گا. جو ٹاسک فورس ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہ صرف فرانزک آڈٹ ہوگا بلکہ تفتیش ہوگی, باقاعدہ تفتیش, جو کہ غلط رسیدیں دی گئی ہیں, جو کہ اوور انوائسنگ کی گئی ہے, اس پر جو ہے تفتیش باقاعدہ کی جائے گی. اور جو اس میں قصوروار پایا گیا اس سے ریکوری بھی کی جائے گی. کیونکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جنہوں نے کیپیسٹی پیمنٹ زیادہ لی ہے اس نام پہ کہ انہوں نے بجلی پیدا نہیں کی, وہ بجلی کیوں نہیں پیدا کی, کیا ہونا چاہیے نا, وہ بھی پکڑیں, ان کو بھی پکڑیں جنہوں نے یہ معاہدے جس کے بارے میں جو ٹرم استعمال کی تھی, ترکیب استعمال کی تھی فائنانشل ٹائمز نے 2012 کی اشاعت میں کہ سویٹ ڈیلز, ویری سویٹ ڈیلز ور آفرڈ ٹو سرٹن پیپل. جس کے بعد دیکھیں نا معاشی طور پر اتنی بڑی ریاست کو, اتنے بڑے ملک کو, اتنے خوبصورت ملک کو یہ گھٹنوں پہ لے آئے ہیں. تو اب 19 روپے پہ ہم چھوڑ دیں, ان کو چھوڑ ہی دیں گے. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ نہ کالونی بھی کسی نے جو لینے میاں صاحب, کیونکہ جڑے لینڈ والے نے وہ آپ ہی کمپرومائز نے میاں صاحب. نہیں قائد صاحب, اب یہاں تک تو ہم نہیں جائیں گے. وہ اس لیے کہ جو لوگ جنہوں نے معاہدے کیے وہ بڑے بڑے عہدوں پر ہیں, بڑے بڑے مقدس ہیں, ان کو تو نہیں کوئی بھی چھیڑے گا. لیکن یہی یہاں تک رکھا گیا ہے کہ پیسے آ جائیں واپس اور یہ بجلی کی قیمت کم ہو جائے اور اگلی جو موسم گرما ہوگا اس میں عوام کو خوشخبری یہ ملے گی کہ بجلی کی قیمت پہ بات ختم کرتے ہیں کہ ہم بھی دیکھیں وہ دن کے جس کا وعدہ ہے, ہم بھی دیکھیں گے وہ آتا ہے یا نہیں آتا. بہرحال آج تک تو نہیں آیا, امید آ جائے. یہ تھا ہمارا ہفتے کا آج پہلا شو, کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.